बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इब्तदा में पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खुसूसी मौजू पर है। खुसूसी इसलिए कि ख़ुद ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत आलम हैं, जो मोहसिन इंसानियत हैं, जो फ़ख्र मौजूदात हैं, उन्होंने ख़ुद फ़रमाया कि ऐ लोगो, तुम्हारी तरफ खुदा का महीना बरकत और रहमत और मग़फ़रत लेकर आ रहा है। ये वो महीना है जिसके दिन तमाम दिनों से बेहतर हैं, बल्कि सरदार हैं, और जिनकी रातें तमाम रातों से अफजल हैं, और जिसकी घड़ियाँ और साअतें तमाम घड़ियों और साअतों की सरदार हैं, उनसे अफजल हैं। इस महीने में तुम्हारा सांस लेना तस्बीह है, तुम्हारा नींद करना, नींद में होना इबादत है, तुम्हारे आमाल मकबूल हैं, तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब हैं। और फिर ख़त्म मरतबत ने जो फरमाया उसका तर्जुमा मफ़हूम कि खुदा की रहमत इस कदर जोबन पर है इस महीने में कि कोई बदबख्त होगा जो इस महीने में बख्शा ना जाए। नाज़रीन, इस महीने की खुसूसियत यह है कि बाकी महीनों में हम दुआ करते हैं कि खुदावंद कुद्दूस हमें रिज़्क़ अता फ़रमा, हमें उम्र तवील अता फ़रमा, हमें तौफ़ीक़ात अता फ़रमा, लेकिन इस महीने में गोया रिवर्स हो जाता है। आसमान से अल्लाह की जानिब से निदा आती है, कोई है जो मग़फ़रत चाहता है, कोई है जो मुआफ़ी चाहता है, कोई है जो बरकत चाहता है, कोई है जो उम्र में फरावानी चाहता है, तवालत चाहता है, कोई है जो रिज़्क़ में बरकत चाहता है। ये तमाम निदाएँ आसमान से आती हैं और हमें बस ये करना है कि अलाइन होना है और खुदावंद कुद्दूस से ये सब चीज़ें तलब करते हुए आमीन कहना है। इस महीने की बरकतें क्या हैं, सआदतें क्या हैं, मग़फ़रतें क्या हैं, और फिर जो पहला अशरा ख़ास तौर पर जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, जिसको अशरा रहमत कहा गया, उसके हवाले से पूछेंगे कि कैसे खुदावंद कुद्दूस की रहमतों की बारिश इस महीने में हम पर हो रही है। हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती हमारे अहद के बेहतरीन उलमा मौजूद हैं। जनाब मौलाना आगा शेख अनवर अली नजफ़ी साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं, दीनी मारिफ़ को न सिर्फ बहुत गहराई से समझते हैं बल्कि बड़े दिलनशी अंदाज में बयान करते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं। आप भी दीन का गहरा मुताला रखते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज से, सहल अंदाज से, दिल में उतरने वाले अंदाज से बयान करते हैं। हमारे साथ कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब है जो बहुत ही अच्छी मुतरन्नम आवाज़ में नात मनकबत हम पेश करते हैं। शुरकाए मोहतरम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मौलाना शेख अनवर अली नजफ़ी साहब। अभी जो मैंने मफ़हूम पेश किया ख़त्मी मरतबत के खुतबे का, वो तो ख़ुद बयान कर रहा है हर चीज़, फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपकी खिदमत में और PTV के तवस्सुत से पाकिस्तान की पूरी कौम की खिदमत में मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। रमज़ान करीम का, शहरुल्लाह का, रहमतों की इंतहाई शदीद ज़रूरत इस वक्त मुल्क पाकिस्तान को है, पाकिस्तानी आवाम को है, और ख़ुदा की तरफ से ये रहमतों का महीना शुरू हुआ है। आपने जिस खुतबे की तरफ इशारा किया अपने इंट्रो में, लक़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, वाह वाह वाह, कि ए लोगो, अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ खुद चल के आया है। वाह वाह, आप नहीं गए हैं, रहमत है। क्या बात है, तो क्या बात है। आसमान से आपकी तरफ आया है, बिल बरकती वर रहमती वल मग़फ़िरा। और ये रमज़ान बरकत लेके आया है, रहमत लेके आया है और मग़फ़िरत लेके आया है। पहला अशरा हम रहमत का अशरा कहते हैं। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि पहले अशरे में सिर्फ रहमत है और फिर मग़फ़रत है, तीसरे में नारे जहन्नुम से आज़ादी है, क्योंकि वो तरतीब ये बताई। हाँ, ये तरतीब बताई है, अशरे हैं इसी तरह हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रहमत का सिलसिला 10 दिनों के बाद ख़त्म हो जाना है या मग़फ़िरत का सिलसिला अभी शुरू नहीं होना है। सही सही, ये तरतीब हमारी समझ से बालातर तरतीब है, अगर कोई तरतीब है भी, और इस अशरे की ये तक़सीम है। इसलिए जो अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल है वो भी बेपाया रहमतें हैं, उसकी कोई हद नहीं है। और वो ज़ात कह रहा है कि मेरा महीना आया, शहरुल्लाह मेरा महीना है। कौन क्या जाने इसका मतलब क्या है। रहमतुल लिल आलमीन कह रहे हैं
کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ رحمتیں نازل فرما رہا ہے، اور وہ خدا جو اپنا تعارف رحمان و رحیم سے کروا رہا ہے، جس کی رحمتیں اتنی ہیں جو انسان گن نہیں سکتا عام حالات میں بھی، نہیں کہ صرف رمضان میں، عام حالات میں اتنی نعمات اتنی رحمات ہیں جن کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پھر اس میں اتنا زیادتی ہے کہ اس عشرے کو عشرے رحمت کہا گیا ہے۔ رہ گیا یہ رحمت تو آ رہی ہے، لیکن اس رحمت کو ہم ریسیو کیسے کریں؟ جی اصل بات یہ اصل یہاں ہے وَإِلَّا رحمت رحمانیہ بھی اتنی عظیم ہے، اور وہ رحمت جس کے بارے میں رسالت مآب کہتے ہیں کہ اس کی رحمت، اللہ کی رحمت وسعت کل شیء، سبحان اللہ، ہر چیز سے۔ اب یہ کل شیء کو اس زمانے کا انسان کیا سمجھا تھا؟ آج کا انسان اور اگر پڑھا لکھا ہو اور کائنات پر نظر رکھتا ہو، اسے ہر شیء میں کیا کیا نظر آتا ہے اور کل کا انسان کو کیا نظر آئے گا؟ ان تمام اشیاء سے، یعنی بے شمار بلینز آف گلیکسیز سے بھی زیادہ وسیع خدا کی رحمت ہے، اور اس رحمت کا تمرکز ان 10 دنوں میں ہے، ان ایام میں ہے، ان لیالی میں ہے۔ اس کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے؟ اور وقت محدود ہے، میں بالکل ایک حدیث جس کے صرف 2 جملے ہیں، اور یہ 2 کلمے، جملے بھی نہیں ہیں، 2 کلمے ہیں، ان 2 کلموں میں یہ تمام رحمتیں آپ نے کیسے سمیٹنی ہیں اس کو رسالت مآب نے سمیٹ دیا ہے۔ ارحم ترحم، صرف 2 جملے۔ اگر چاہتے ہو رحمت حاصل کرو تو رحمت کرو، رحم کرو گے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو آپ نے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑی ٹپ ہمیں بہت دی، اور وہ ظاہر حدیث کی صورت میں پہلے سے موجود ہے۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، ماہ مبارک رمضان تو پورا رحمت ہے، پورا برکت ہے، پورا مغفرت ہی مغفرت ہے۔ پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا گیا شاید اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہو رہا ہے، اور خدا کی بے پایاں رحمت جو ہے پوری دنیا پر اس وقت برس رہی ہے، اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابدی صاحب، آپ کا پی ٹی وی کا بھی شکریہ کہ اس موقع سے ہمیں اپنا پیغام قوم تک پہنچانے کا موقع ملتا رہتا ہے اس فورم سے۔ گزارش یہ ہے کہ ماہ رمضان جس طریقے سے میرے پیش رو بزرگوار نے فرمایا کہ اس کی کئی جہتیں ہیں، کئی ایک حیثیتیں ہیں، اور ہر جہت اور ہر سمت سے یہ رحمت، برکت اور ہمارے لیے فائدے اور نفع کا باعث ہے۔ جو آپ نے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ہمیں عطا فرما دیا، آپ کی ذات گرامی ہمیں نصیب ہو گئی، تو یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور آپ جب تشریف لائے تو آپ اپنے ساتھ جو کچھ بھی لے کے آئے وہ آپ کے شایان شان بے مثل و بے مثال تھا۔ دین ہے، کتاب ہے، دیگر چیزیں۔ اسی طریقے سے یہ رمضان آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ آپ کے معجزات میں سے اور آپ کی انفرادیتوں میں، امتیازات میں سے ایک امتیازی حیثیت اور آپ کی شان ہے، تو اس میں کوئی بے جا بات نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح۔ رمضان المبارک اپنے ساتھ اتنا کچھ لے کے آتا ہے۔ اب پہلے عشرہ رحمت کے حوالے سے آپ نے بات کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو آپ نے جس خطبہ کی طرف اشارہ فرمایا، انہوں نے بھی اشارہ کیا، فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو فتحت ابواب السماء او فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے یا آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، بے شک رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے اور ناراضگی کے یا غضب کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو اللہ پاک زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ یہ اس کی پہلی رحمت ہے کہ اس نے ہر خاص و عام کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب اگر کوئی رحمت سے یا اللہ کے فضل اور اس کی جنت اور بخشش سے محروم رہے گا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، ورنہ رب تعالیٰ کی رحمتیں تو اس جوبن پر ہیں کہ اس نے ابواب السماء، بیٹھے ہیں حضرت کے، یہ جمع مضاف ہے، اس کا مطلب کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، سارے کے سارے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے سارے دروازے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ پورا سال روزہ داروں کے لیے اور رمضان کو پانے والے خوش نصیبوں کے لیے فرشتے جنت کو آراستہ کرتے ہیں۔
یعنی جنت کی طلب ہم کرتے ہیں اور جنت ان لوگوں کا انتظار کرتی ہے اور ان لوگوں کے لیے تیار کی جاتی ہے، ڈیکوریٹ کی جاتی ہے جنہیں اللہ پاک زندگی میں رمضان نصیب فرماتا ہے۔ اور جب رمضان کی پہلی رات یا پہلی اس کے غروب سے آغاز ہوتا ہے، اس دن سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کا حساب کتاب، اللہ کا اجر کا معاملہ، اللہ کا انسانوں کے ساتھ بدلے کا ریٹرن کا ہر ایک قانون گویا بدل کے رہ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ آپ جس اسپیسیفک رحمت کی آپ صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو الگ ہے، یعنی رمضان میں نیکیوں کا اجر جدا ہے۔ رمضان میں جب فرمایا شیطانوں کو ہم نے باندھ دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اس کا مطلب ہے توبہ کی اور معافی کی گنجائش بھی بڑھ گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توجہات، وہ ہر رات آسمان دنیا پر آ کر ندا دینا، اور ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، ساحلوں کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو بخشنا، رزق کی فراوانی۔ آپ آج میں اس کی مثال وہ والی دوں جو ایک عام ہمارے ناظرین میں سے عام لے مین کو بھی سمجھ آئے کہ آپ اب پورا سال یہی ہمارے وسائل ہوتے ہیں، یہی ہماری انکم ہوتی ہے اور یہی ہم ہوتے ہیں۔ ہمارے دسترخوان کی صورتحال کیا ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ رمضان میں انکم بھی وہی ہے، اخراجات بڑھ جاتے ہیں، وسائل وہی ہیں، لیکن ہمارے دسترخوانوں پہ نعمتوں کی فراوانی کا اسی کو برکت کہتے ہیں۔ آغا صاحب، یہ جو 3 الفاظ ہیں کہ یہ مہینہ ختم مرتبت کے تمہاری طرف رہا ہے، خدا کا مہینہ، جو برکت ہے، رحمت ہے اور مغفرت ہے، اب یہ 3 الفاظ ظاہر ہے ان کا خاص سگنیفیکنس ہے، اور یہ تو عشرہ رحمت ہی کہلاتا ہے کہ ان 3 الفاظ کو یا 3 نعمتوں کو رسول پاک نے بیان کیا، تو یہ خاص نعمتیں ہیں، ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے اور اس مہینے میں انہیں حاصل کرنا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ توجہ کا مہینہ ہے، جی جی، حصول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ ضیافت اللہ میں ہیں، اللہ کی ضیافت میں آپ کو معمولاً ہماری ضیافت میں کھانا پیش کیا جاتا ہے، اس ضیافت میں کھانے سے روک دیا جاتا ہے، صحیح بات، اس لیے کہ انسان کو توجہ دلائی جائے کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے اس میں سے یہ ادنا ترین رزق ہے جسے تم منحصراً رزق سمجھتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت رزق ہے اور ان میں سر فہرست برکت ہے، رحمت ہے اور مغفرت ہے، اور یہ تینوں ایک ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ برکت کا معنی سمجھنا انتہائی مشکل ہے، استعمال ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، برکت، مبارک، اور اس کو ہم بہت زیادہ اگر سمجھتے ہیں تو اپنے کھانے پینے میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر برکت آ گئی، کم تھا، زیادہ لوگ کھا گئے اور زیادہ ہو گیا۔ برکت کہتے ہیں اس فیضان الہی کو جو اتنا بلا حساب ہو، جسے آپ نہ کیلکولیٹ کر سکیں، نہ حساب کر سکیں، نہ کسی منطقی لحاظ سے اس کا جواب دے سکیں، نہ اسے سمجھ سکیں، جو آپ کی سمجھ، ادراک، منطق، عقل سے ماورا ہو، بیانڈ ہو، اس فیضان الہی کو برکت کہتے ہیں۔ اور اس برکت کا ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اسے اس طرح ڈیفائن نہیں کیا جاتا، اور اس مختصر وقت میں یقیناً میں بھی اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس طرح نہیں سمجھا پاؤں گا اس چیز کو جسے ہر مسلمان نے تجربہ کیا ہوا ہے، فیل کیا ہوا ہے، احساس کیا ہوا ہے، اور اس مہینے میں کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں خدا کی، لیکن اگر معرفت کے ساتھ کریں تو پھر اس کی لذت دو چندان ہو جاتی ہے اس معرفت کے ساتھ۔ رہ گیا برکت سے ہم آ جاتے ہیں رحمت پر۔ رحمت ہم نے کہا کہ یہ تینوں ہیں نعمت، لیکن یہ خاص نعمت ہے رحمت کی، اور آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں اس امت کو رحمت للعالمین عطا ہوا ہے، اور آپ کی برکت سے، یہاں پھر لفظ برکت ہے، آپ کی برکت سے یہ رحمت کا مہینہ اور یہ رحمت کے لمحات اور یہ رحمت جس میں تمام نعمتیں ہیں، اس میں سب سے بڑھ کر ہدایت ہے، اس میں سب سے بڑھ کر نجات ہے، خدا کی خوشنودی ہے، رضوان ہے۔ اور اس رحمت کا اہل وہ ہوگا جو عبودیت خداوندی میں آئے گا، جو عبودیت خداوندی میں نہ ہو، عاصی ہو، وہ اس رحمت کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ اور رحمت کا عظیم ترین مظہر یہ ہے کہ رحمت کے ساتھ مغفرت کا پیکج بھی ہے، کہ اگر سارا سال یا کسی بھی وقت تم ایسے ہو کہ تم رحمت کے اہل نہیں ہو تو یہاں اہل نہیں دیکھا جائے گا، تمہیں اہل بنانے کا انتظام بھی موجود ہے مغفرت کے ذریعے۔ اگر آپ اجازت دیں، آپ نے جو کہا کہ ہمیں رحمت کا اہل بنایا جائے گا، تو اس میں ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات کہ اس امت پہ رحمت کے ہمیں
فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور ان کا وسیلہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اجازت دیں تو خوبصورت سی نعت سننے کا جی چاہتا ہے، قاری محمد اشتیاق صاحب۔ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، یا رسول اللہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، یہ دل کا نگر ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا یہ تو بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یہ دل کا نگر ہے۔ اور مقطع بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن سبحان اللہ تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، الہام کی رمجم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نعت، اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اس میں طلب کیا گیا۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، میرا اگلا سوال یہی تھا
جو میرے ذہن میں تھا کہ رحمت ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے، یہ تو جس طرح بارش برستی ہے اس طرح برس رہی ہے، لیکن پھر نیچے زمین پہ جو چیزیں ہیں انہوں نے الائن ہونا ہوتا ہے کہ تاکہ بارش سے زیادہ استفادہ کرے۔ ہم نے کیسے الائن ہونا ہے، کیسے اس مہینے میں اپنے آپ کو روحانی طور پر بنانا ہے، سنوارنا ہے کہ خدا کی اس رحمت کو حاصل کر سکیں؟ دیکھیں عابدی صاحب، جو بندہ نعمت خداوندی کی قدر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے نعمت سے محروم کر دیتا ہے، اور جو نعمت کی قدر کرے، اس پر شکر کرے، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ تو تصور اس کا پورا قرآن مجید میں موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تحفہ دیا ہے جو گناہوں کو ختم بھی کرتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا بھی ہے۔ یعنی دو ہی چیزیں نا، اگر آپ اس تصور کو لے کے نکلتے ہیں کہ ہمارا نامہ عمل بہتر ہو جائے، جو میزان کے اوپر ہم شرمندہ نہ ہوں، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ گناہوں کو جلانے والی شے ہے یہ، اور نیکیوں کو بڑھانے والی چیز ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں تو قرب خداوندی کے لیے بھی بہترین فرمایا، مجھے تو روزے دار کی منہ کی بو تک بھی پسند ہے، مجھے اس کی بھوک پیاس اور اس کا ہر ایک عمل مجھے پسند ہے۔ اگر آپ اس کو تقویٰ اور طہارت اور اس اپنی روحانی بالیدگی کے لیے اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا روزے کا تو مقصد ہی یہی ہے، لعلکم تتقون، ہم نے روزے فرض اس لیے کیے ہیں کہ تم تقویٰ اختیار کر جاؤ اور تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے۔ علی حاصل قیاس آپ جس سمت سے بھی جائیں گے تو روزہ انسان کو بلند کرنے کے لیے اور اس کی روحانی اور ایمانی صورتحال کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنے قریب کرنے کے لیے بندے کو، انسان کا جو اصل وطن ہے نا جی، وہ ایک عالم روحانیت، جہاں ہم نے ساری یہ ہزاروں اور لاکھوں سال گزارے ہیں، اس عالم مادیت میں تو بڑا مختصر سا قیام ہے، اور یہاں آ کر ہم اپنی پچھلی زندگی کو بھی بھول گئے اور آنے والی زندگی کو بھی بھول گئے۔ رمضان ہمیں ایک مرتبہ پھر موڑ کر ہماری اصلاح کر کے ہمارے اس ایک بے لگام گھوڑے کی طرح کی شخصیت یا نفس کو ایک سمت دیتے ہوئے واپس اپنے دیس کی اس روحانی کائنات کی ایک جھلک دکھاتا ہے، اور ہمیں اس کا سبق یاد کرانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اب جب بندہ کھانے پینے کی، جیسے انہوں نے بات کی کہ ضیافت ایسی کہ جس میں کھانے سے منع کیا، وہ جائز چیزوں سے رکنا، یہاں بندے کو یہ احساس پیدا اس کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایسی طاقت ہے جس کے سامنے میں بے بس ہوں، کوئی ایسا پوچھنے والا ہے کہ جس کے میں حکم کا پابند ہوں۔ بہت کوئی پابندی نہیں ہے میرے لیے، یہ ساری چیزیں کھانا پینا جائز ہے سارا کچھ، لیکن میں نہیں کھا رہا اس لیے کہ کسی منع کرنے والے نے مجھے منع کر رکھا ہے، کسی کی محبت میں یا کسی کی الفت یا کسی کی وجہ سے مجھے ان چیزوں سے رکنا ہے۔ تو یہ جو امساک ہے صرف یہی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے اور خود کو اس کے سامنے بے بس اور اس کے رحم و کرم پر ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور یہ احساس عابدی صاحب پیدا ہو جائے رحمتوں کی اور برکت کی، حضرت تعریف کر رہے تھے نا یہ شیخ صاحب، تو آپ رحمتوں کی ہزار تعریفیں کر لیں، یہ کم رحمت ہے کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب شیخ انور علی نجفی صاحب قبلہ، ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ رسول پاک نے یہ بھی فرمایا، اس کا ترجمہ مفہوم کہ اے لوگو تمہیں اس مہینے میں اللہ کی جانب سے ضیافت کی دعوت دی گئی ہے، اب اللہ کے مہمان ہیں ہم۔ اب کچھ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیسی مہمانی ہے، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ اس میں کیسی غذا ہے۔ مجھے حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث کا ترجمہ و مفہوم جب میں نے پڑھا تو مجھے بہت ہی واضح ہو گیا کہ یہ روحانی ضیافت کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ترجمہ و مفہوم کہ کھانا بدن کی غذا ہے، لیکن کھانا کھلانا یہ روح کی غذا ہے۔ تو یہاں واضح ہو گیا کہ بدن کی غذا کیا ہے اور روح کی غذا، جو آپ نے بھی ایک حدیث بیان فرمائی تھی کہ رحم اسی پر ہوگا جو رحم کرے، تو یہاں اللہ کی رحمت مخلوق سے ریلیٹ ہو رہی ہے۔ یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ضیافت اللہ میں ہیں، صحیح، اور اس کا اگر احساس پیدا ہو جائے کہ کس نے ہمیں مہمانی پر بلایا ہے، کون آپ کا میزبان ہے، وہ ذات جو بے نیاز ہے، جسے نیاز پسند ہے، وہ مقام ناز پر ہے، اس مہینے میں آپ کو مہمان کرتا ہے، آپ کو مقام ناز پر رکھتا ہے، اور وہ بے نیاز کہتا ہے کہ میں تمہارا میزبان ہوں۔ افطار کے لمحات میں اگر یہ ناز کریں، اس کو سمجھیں،
اللہ کی ضیافت کو سمجھیں، اور جب دسترخوان افطار پر بیٹھیں تو لقمہ نزدیک کرنے کے بعد ذرا ناز کر کے دیکھیے کہ اے خدا تیری ضیافت میں ہوں، تیرے کہنے پہ اس لقمے کو پچھلے 12 گھنٹے سے 18 گھنٹے سے نہیں کھایا ہے، اب بھی جب تک تو میری دعا قبول نہیں کرے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ ناز کرنے کا حق اس بے نیاز نے روزے دار کو دیا ہے۔ اگر اس ضیافت الہی جو ہماری سمجھ سے یقیناً بالاتر ہے، اسے سمجھیں، اور اس میں اسی خطبے میں بھی بہت زیادہ تاکید ہے کہ کھلاؤ، افطار کراؤ، جہاں روح کی غذا کھلانا ہے۔ آج جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی بیس لائن ہیپینس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کھلانے سے ہے، ڈونیٹ کرنے سے ہے، دوسرے کو دینے سے ہے، خود سمیٹنے سے نہیں۔ ریسرچ بالکل یہی کہتی ہے، جدید بھی کہتی ہے ہمیں جدید کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ہمیں رحمت للعالمین نے کہہ دیا ہے تو ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اس سے زیادہ اس پر ایمان ہے جو یہ اسے روح کی غذا قرار دے رہا ہے۔ تمام ان خطبات میں بھی، آیات میں بھی بے کثرت ہے مسکین کو کھلانا، مسکین کو نہ کھلانا۔ جہنمیوں سے جب سوال ہوتا ہے کہ تم جہنم میں کیوں ہو، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو نہیں کھلاتے تھے۔ اسی خطبے میں جب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تو اصحاب نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص تو یہ نہیں کر سکتا ہے، افطار تو نہیں کرا سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی شاید یہ لوگ ایسے ہوں جو یہ کہیں کہ ہم تو افطار نہیں کرا سکتے ہیں۔ یہ اگر ایمان ہو، جس طرح برکت کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اور حضرت نے بھی کہا کہ اس مہینے میں بجٹ جتنا بھی ہو آپ کے دسترخوان پہ بہار آ جاتی ہے اور طرح طرح کے پکوان آ جاتے ہیں، یہ برکت سے آ رہی ہے۔ وہی برکت آپ کو کھلانے کے لائق بھی کر سکتی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبے کے مطابق فرماتے ہیں وَلَوْ بِشُرْبَةٍ مِّنَ الْمَاءِ، ایک پانی کا گلاس تو پلا سکتے ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا تو کھلا سکتے ہو، کچھ کرو، جتنا تمہارے بس میں ہے وہ کرو، تم بھی شامل ہو جاؤ گے ان لوگوں میں، یعنی تم خدا کے ساتھ اس ماہ مبارک میں میزبان ہو جاؤ گے۔ بے شک، بالکل۔ اس ماہ مبارک کا میزبان خدا ہے، اور کھلانے والا، اطعام کرانے والا، افطار کرانے والا کس مقدار میں وہ تو مہم میں نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کا پکوان میں کتنے ڈش ہیں اور آپ نے کہاں سے بنوایا ہے اور کیا کیا کھلایا، نہیں، آپ کی نیت ہے۔ یہ اخلاص کا مہینہ ہے، یہ وہ عبادت ہے جو خالصتاً للہ ہے۔ اس عبادت کو بھی خالصتاً للہ ہونا چاہیے، اس عبادت کی روح اور جان افطار دینے کو بھی خالصتاً للہ ہونا چاہیے، اور جو افطار للہ ہو اس میں مساکین نہ ہوں، اس افطار کو خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی بہت سی احادیث اور آیات ہیں جس کے نچوڑ کے صورت میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں صاحب حیثیت لوگ افطار کراتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، اپنے جیسوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر خدا کی طرف سے، خدا کی نمائندگی میں، خدا کے حکم سے یہ میزبانی کر رہے ہو تو اس میزبانی میں جو اصل مہمان ہے خدا کا وہ مساکین ہیں، وہ فقراء ہیں، وہ ایتام ہیں۔ واہ، جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، ایک یہ جو ماہ مبارک رمضان جب شروع ہوتا ہے، اب گزشتہ چند سالوں سے ایک پہلو کا اضافہ ہو گیا ہے کہ دنیا گلوبل ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی، اور اب دنیا کے مختلف حصوں میں جو ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوتا ہے یا جس طرح یہ منایا جاتا ہے، اس طرح عبادت کی جاتی ہے، محافل منعقد کی جاتی ہیں، اب وہ پوری دنیا کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو اب اس میں بھی دو چیزیں، دو پہلو بڑھ گئے۔ ایک پہلو تو یہ کہ اسلام کا پیغام، اس رحمت اور برکت کا پیغام گلوبل ہو گیا، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان کس طریقے سے اس مہینے میں یہ ماہ رمضان منا رہے ہیں اور رحمت کا نزول ان پر ہو رہا ہے۔ دوسرا، ہماری ذمہ داری بھی بڑھ گئی کہ ہماری عبادت کا طریقہ، ہمارا ایکٹ کرنے کا طریقہ، ہمارا معاشرے سے برتاؤ کا طریقہ، ہمارا دوسروں کو خیال رکھنے کا طریقہ، دوسروں میں خواہ وہ مسلم ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، یہ جو رحمت ہے یہ بانٹنے کا طریقہ، یہ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کے قلوب جو ہیں اسلام کی طرف اور ہماری طرف جھک جائیں۔ اچھا اب صاحب اس میں تو دیکھیں نا، رمضان صرف بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے تو آیا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی کئی حدیث ہیں جن کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے سوا اور کچھ میسر نہیں آتا۔ بالکل صحیح۔ جو بندہ گالی سے نہیں روکا، غیبت سے نہیں روکا، بد کلامی سے نہیں روکا، فوش کلامی سے نہیں روکا، تو اس نے کیا روزہ رکھا؟ اس نے صرف بھوک پیاس کی ایک پریکٹس کی ہے، ایک وقت تک اس نے کھانا نہیں کھایا یا پانی نہیں پیا۔ باقی روزے کا مطلب تو یہ ہے کہ پورے کا پورا بندہ
پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ظاہراً اور باطناً اللہ کی اطاعت اور بندگی میں آ جائے، اس کے حکم میں آ جائے. اب جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہے وہ روزے کی حالت میں ساری چھوڑ دیں. بالکل دیکھیں نا، اگر جائز چیزیں اور حلال چیزیں روزے کی حالت میں چھوڑی جا رہی ہیں تو ناجائز چیزوں کا کرنا کیسے روا ہوگا؟ بالکل صحیح. کھانا پینا تو جائز حلال چیزیں ہیں نا، یہ آپ چھوڑ رہے ہیں اللہ کے حکم پر. تو غیبت سے بھی تو اسی اللہ نے منع کیا ہے، چغلی سے بھی تو اسی اللہ نے منع کیا ہے، بد کلامی اور جھگڑالو پن سے بھی تو اسی نے منع کیا ہے. تو وہ تو دائمی ہے، یہ عارضی ہیں. اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں ایک گھونٹ بھی پانی کا پی لے تو اسے کوئی روزے دار نہیں کہتا. اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں خدا نہ خواستہ گالی دے دے تو اسے تو سب روزے دار کیوں سمجھتے ہیں؟ حالانکہ یہ پانی نہ پینا اس کے لیے صبح صادق سے لے کر شام تک، رات تک، اتنے ٹائم کے لیے منع تھا. اور وہ بد کلامی اور اس سے اعراض کرنا تو ساری زندگی اس کے لیے منع تھا. اب اس طرح سے دیکھا جائے تو اگر روزے دار کو، اچھا یہ منع تو شعبان میں بھی تھا، یہ رجب میں بھی منع تھا، تو اس وقت تو اتنا آپ نے نہیں تاکید کیجیے. آج کیوں کر رہے ہیں بھئی؟ آج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پورے 11 مہینے اس کی پابندی نہیں کر پائے جو اللہ کے احکام تھے. ہمارے اعضاء و جوارے اللہ کے احکام کی پابند نہیں ہو سکے تو ایک مہینہ ایسے دیا کہ اس میں ایک خاص پریکٹس سے، خاص مشق سے گزر جاؤ تاکہ تمہیں عادت ہو جائے، اور عادت کے ساتھ ساتھ ان اعمال اور اس اطاعت کا جو اس کا محاصل ہے، جو اس کا ریٹرن ہے، اس کی لذت اور حلاوت کو بھی پا سکو. تمہیں پتہ چلے کہ اس محمدی راستے پر چلنے کے فیوزات کتنے ہیں، برکتیں کتنی ہیں، اطمینان کتنا ہے. اس ایکسپیریمنٹ کے لیے رمضان دیا، اور جب اس میں جو ابتدا ہے وہ رحمت اس کو رکھ دیا پہلا ہی عشرے میں. اب رحمت کے غالب ہونے کی بات ہے، وہی جو ابتدا میں ہو چکی ریپیٹ نہ ہو، اور رحمت اس میں غالب ہے. فرمایا ہم نے تو سارے راستے بند کر دیے، اب تو کہاں بھاگے گا میرے بندے، تجھے الٹیمیٹلی میری طرف ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ رمضان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے موسم میں ملنے والے برکات اور ان فضائل کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے شرم محسوس کرے کہ وہ جو شیطان ازلی دشمن ہے وہ تو بندھا ہوا ہے، میں کس کے اشارے اور کس کی ایما پر وہ راستہ اپنا رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے. لیکن پھر وہی اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس برکت و بخشش کو حاصل کرنے کے لیے رحمت عالم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. قاری محمد اشتیاق صاحب سے کہیں گے کہ ہمیں ایک خوبصورت سی نعت سنائیے. اے شاہ زار پہ رحمت کی نظر ہو، مجھ بے کس و نادار پہ رحمت کی نظر ہو. سرکار گناہوں سے برا حال ہے میرا، سرکار گناہ گار پہ رحمت کی نظر ہو. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، ہو خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. تو اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے. اب جدھر میرے
जाने दे موت پر میری شہیدوں کو برش کا آئے گا موت پر میری شہیدوں کو برش کا آئے گا آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ جناب مولانا آغا شیخ انور علی نجفی صاحب قبلہ اب میں اب دونوں علماء کرام سے پوچھوں گا عشرہ رحمت میں تو ہم داخل ہو چکے ہیں اور اس کے کچھ دن گزر گئے ہیں اور باقی ماہ مبارک رمضان بھی ہم نے گزارنا ہے ہماری عمومی روٹین کیا ہونی چاہیے اور کیا ایسے خاص جو اہتمام ہے جو اس مہینے میں کر سکتے ہیں رحمت واسعہ کو پوری طرح اپنے اندر جذب کرنے کے لیے؟ آپ نے انصاف نہیں کیا ہے پروگرام کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ رحمت واسعہ کو پوری طرح جذب کرنے کا سارا فارمولہ بتا دیں تو چند منٹوں میں تو نہیں ہو سکتا کچھ ٹپس ہمیں اور ہمارے ناظرین کو مل جائیں ٹپس یہ ہو سب تو موجود ہے اور سب جانتے ہیں دیکھیے حضرت نے بھی کہا کہ امساک صرف کھانے پینے سے نہیں ہے باقی جو رذائل ہیں معنوی ان سے بھی امساک ہے یہ امساک مقدمہ ہے یعنی بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے کہ آپ کھانے پینے سے بھی رک گئے اور باقی حرام چیزوں سے بھی رک گئے رکنے کے بعد اب آپ کو پرواز کرنا ہے یہ جو مانع پرواز تھا زنجیریں بندھی ہوئی تھی آپ کو نفس نے اور گناہوں نے باندھ رکھا تھا امساک کے ذریعے آپ آزاد ہوئے ہیں آزاد ہونے کے بعد اب آپ کو جو پرواز کرنا ہے وہ پرواز عبادات کی صورت میں ہے دعاؤں کی صورت میں ہے تلاوت قرآن سب سے بڑھ کر تلاوت قرآن اس لیے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کی وجہ سے مبارک ہے تو سب سے بڑھ کر جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے اور یہ جو عبادات ہیں وہ سب جانتے ہیں جس طرف توجہ کم ہوتی ہے میں اس طرف توجہ دلاتا ہوں رحمت کا مہینہ ہے خدا نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا ہے اپنے حسن خلق کا عظیم مظاہرہ کیا ہے آپ سے بھی توقع یہ ہے کہ آپ بھی حسن خلق کو اپنائیں یعنی جو پرواز کرنا ہے بندے نے وہ جو آپ کا سوال تھا ہم نے باقی انسانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ تو حسن خلق کرنا ہی کرنا ہے ہم نے باقی انسانوں کے ساتھ بھی حسن خلق کرنا ہے ہم نے حیوانات کے ساتھ بھی ہم نے طبیعت کے ساتھ بھی ہم نے نیچر کے ساتھ بھی انوائرمنٹ کے ساتھ سب کے ساتھ ہم نے بہترین سلوک کرنا ہے اس لیے کہ ہم ایک الہی انسان بن گئے ہیں اور روایت میں ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو اس رحم کی وجہ سے جو ایک جانور پر انہوں نے کیا اس مقام کو دینے میں یقیناً اور بہت سے عوامل ہیں اس رحم نے جو جانور کے اوپر ہوا ہے مقام کلیم اللہ ہی عطا ہوا سبحان اللہ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب ہمارے پاس 30-40 سیکنڈ ہے فرمائیے گا جو جناب آغا شیخ انور علی نجفی صاحب نے جیسے فرمایا کہ کچھ ٹپس کے اس مہینے کو گزارا کیسے جائے دیکھیں اب ہم یہ کلیم کرنے کے بھی قابل نہیں رہے رمضان کو پانے کے بعد کہ جی شیطان بڑا اس کی چالیں بڑی سخت تھیں اور میں بڑا کمزور آدمی تھا شیطان باندھ دیا گیا ہے اور وہ دروازے سارے بند ہیں جو کہ آپ کو خدا سے دور لے جانے والے ہیں راستے سارے مسدود ہیں اب یا میں خود خدا کے قریب نہیں ہونا چاہتا تو یہ ڈبل جرم ہوگا کہ ایک تو یہ کہ میں نے اللہ کی رحمت سے خود کو دور کیا اور پھر موقع ملنے کے باوجود میں نے اس سے استفادہ نہیں کیا تبھی ختم مرتبت نے ممبر پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین فرمایا تھا تو اس میں ایک یہ تھا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا اس کی ناک خاک آلود ہو گئی تباہ و برباد ہو گیا جبریل نے کہا کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور اس سے استفادہ کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکا تو حضور نے آمین کی مہر ثبت کر دی اللہ پاک ہمیں کم از کم اس سے تو محفوظ فرمائے اور بخشش کے قابل بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا آغا
शेख अली नजफी साहब आपका, जनाब मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब आपका, जनाब कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब आपका। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान अपनी पूरी बरकतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह ताला की रहमत अपने जोबन पर है। जो मांग सकते हैं अल्लाह से मांग लें। वो निदा आ रही है अल्लाह की जानिब से कि उम्र मांगो, रिज़्क मांगो, तूल उम्र मांगो, अमन व अमान व आफ़ियत मांगो। मैं इख्तिताम हज़रत अली इब्न हुसैन फ़र्ज़ंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक दुआ के एक जुमले से करता हूँ कि आप फरमाते हैं कि खुदावंद कुद्दूस ये महीना इस्लाम का महीना है, तज़किया नफ्स का महीना है, कुरान का महीना है, रहमत का महीना है, मवासात व गमगुसारी का महीना है। खुदावंद कुद्दूस ऐसा हो कि जब इस महीने का चाँद घटे तो साथ ही साथ मेरे गुनाह भी महव होते जाएँ। अज़हर अली आबिदी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।